नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुदस्समीन गिरामी, आज हम ख़त्म नबूवत यूथ कोर्स का 12वां सबक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 11 सबक पढ़ चुके हैं और आज के सबक का उन्वान है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और दज्जाल। तो इसके अंदर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और क़ादियानी जमात का जो दज्जाल के बारे में नज़रिया है उसका हम तफसील से जायज़ा लेंगे। इससे पिछले सबक के अंदर हम हमारा यानी मुसलमानों का जो दज्जाल के बारे में नज़रिया है उसका हम तफसील से जायज़ा ले चुके हैं और अहादीस से हमने अपने नज़रिए का जायज़ा लिया था। तो आज के सबक के अंदर हम जो क़ादियानी जमात का नज़रिया है उसका हम जायज़ा लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये सही मौक़िफ़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गलत मौक़िफ़ है अल्लाह ताला हमें उसका रद्द करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें जिन लोगों का ये गलत मौक़िफ़ है उनको समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सबक शुरू करने से पहले ये दुआ जो है 3 मरतबा पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नियत भी कर लें कि अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल को समझने और उसके ख़िलाफ़ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम पिछले सबक के अंदर ये बात तफसील से पढ़ चुके हैं कि दज्जाल का फ़ितना जो है इतना सख्त और ख़तरनाक फ़ितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से डराया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से डराया है और अपनी उम्मत को अपनी दुआओं के अंदर दज्जाल के फ़ितने से पनाह मांगने की भी तलकीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो दज्जाल है उसका वजूद इंसानों की तरह एक मुस्तकिल वजूद होगा और वो कुर्ब क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जब दोबारा नज़ूल से कुछ अर्सा पहले वो ज़ाहिर होगा और दज्जाल जो है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। इसकी हम तफसील पढ़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का भी हम देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा सबक है वो चूँकि क़ादियानियों के नज़रिए का जायज़ा लेना है तो इसलिए हम क़ादियानियों का जो दज्जाल के बारे में नज़रिया है हम उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला नज़रिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का दज्जाल के बारे में ये है कि दज्जाल जो है वो इंसानों की तरह किसी वजूद का नाम नहीं है, बल्कि ईसाई पादरियों का जो ग्रोह है वो दज्जाल है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का जो नज़रिया है ये उन्होंने अपनी किताबों के अंदर इसको दर्ज किया हुआ है। मिसाल के तौर पे उनकी किताब है इज़ाला ओहाम, उसका सफ़ा 722 है जो कि रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 488 के ऊपर ये इबारत मौजूद है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है कि दज्जाल माहूद यही पादरियों और ईसाई मुतकल्लिमों का ग्रोह है जिसने ज़मीन को अपने साहिराना कामों से तहबाला कर दिया है। दूसरी तहरीर है उनकी, वो मजमूआ इश्तिहारात, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा उसका 582 है। ये 2 जिल्दों वाला जो एडिशन है जो इंटरनेट पे मौजूद है मैं उसका हवाला ये दे रहा हूँ। इसके अलावा क़ादियानियों ने 3 जिल्दों वाला एडिशन भी पब्लिश किया है। वो जो 3 जिल्दों वाला एडिशन है उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 260 है उसका। वहाँ पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है कि पादरियों के सिवा कोई और दज्जाल अकबर नहीं है। एक तीसरी तहरीर है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की, वो भी इज़ाला ओहाम के सफ़ा 488 पर है जो कि रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 362 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने लिखा है कि मेरा मज़हब ये है कि इस ज़माने के पादरियों की मानद कोई अब तक दज्जाल पैदा नहीं हुआ और ना क़यामत तक पैदा होगा। और भी तहरीरात हैं, लेकिन इन तहरीरात के मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के नज़रिए के मुताबिक जो दज्जाल है वो ईसाई पादरियों का ग्रोह है। ये पहला नज़रिया है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का दज्जाल के बारे में। दूसरा नज़रिया जो बहुत ज़्यादा तज़ाद है इस बारे में,
دوسرا نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے کہ دجال سے مراد جو ہے وہ کوئی یعنی جس طرح ہم خاص وجود کہتے ہیں انسانوں کی طرح، وہ نہیں ہے، بلکہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کا صفحہ 174، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور اس کا بھی صفحہ 174 ہی بنتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا یہی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزارہا کوسوں تک چلتے دیکھتے ہو۔ تو اس تحریر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا دجال کے بارے میں دوسرا نظریہ ہمیں معلوم ہوا کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہیں۔ اب تیسرا نظریہ ہم دیکھتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے دجال کے بارے میں تیسرا نظریہ لکھا ہے کہ دجال جو ہے یہ جھوٹوں کے گروہ کا دجال کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام ہے، اس کا صفحہ 362 ہے، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور اس کا بھی صفحہ 362 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں جو باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں اور خلق اللہ کے گمراہ کرنے کے لیے مکر اور تلبیس کو کام میں لاتے ہیں۔ تو اس تحریر سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں جھوٹوں کے گروہ کو بھی دجال کہتے ہیں۔ یہ ان کا تیسرا نظریہ ہے دجال کے بارے میں۔ چوتھا نظریہ ہم دیکھتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے چوتھا نظریہ یہ پیش کیا کہ شیطان کا نام ہی دجال ہے۔ یہ ان کی کتاب حقیقت الوحی ہے، اس کا صفحہ 313 جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ 326 بنتا ہے، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ واضح ہو کہ دجال کے لفظ کی دو تعبیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو جھوٹ کا حامی اور مکر اور فریب سے کام چلاوے۔ دوسرے یہ کہ دجال شیطان کا نام ہے جو ہر ایک جھوٹ اور فساد کا باپ ہے۔ تو اس تحریر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے شیطان کو ہی دجال کہا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دجال کے بارے میں چوتھا نظریہ ہے۔ پانچواں نظریہ، مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول میں عیسائیت کے بت کا نام دجال ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے جو کہ ان کی کتاب حقیقت الوحی اس کا صفحہ 45 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور اس کا بھی صفحہ 45 ہی بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بت ہے، یعنی دجال کا جو نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بت ہے۔ یہ بت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی گرجے میں قید تھا اور صرف جساسہ کے ذریعے سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا۔ تو اس تحریر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیت کے بت کو دجال کا نام دیا ہے۔ ایک اور تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحفہ گولڈویہ ان کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 104 ہے، جو کہ روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 269 بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تحقیق شدہ امر ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل دجال شیطان کا اسم اعظم ہے جو مقابل خدا کے اسم اعظم کے ہے، جو اللہ الحی القیوم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر یہود کو دجال کہہ سکتے ہیں، نہ نصارہ کے پادریوں کو اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ خدا نے اپنے مقابل پر ان کو کچھ اختیار نہیں دیا، پر کس طرح ان کا نام دجال نہیں ہو سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی دونوں تحریرات میں تضاد ہے۔ پچھلی تحریر آپ نے ملاحظہ کی کہ جس میں عیسائیت کے بت کو جو ہے وہ دجال کہہ رہے ہیں، جبکہ اس تحریر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے سب کی نفی کی ہے کہ عیسائیوں کو بھی دجال نہیں کہہ سکتے، یہودیوں کو بھی دجال نہیں کہہ سکتے، اور جو پیچھے گویا کہ عیسائیت کا جو بت ہے اس کو بھی دجال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آگے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے مقابل پر ان کو کچھ اختیار نہیں دیا، بس کسی طرح ان کا نام دجال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دجال کے بارے میں پانچواں نظریہ ہے۔ ایک چھٹا نظریہ بھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا چھٹا نظریہ دجال کے بارے میں یہ ہے کہ دجال سے مراد صرف وہ فرقہ ہے جو کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں یا دہریہ کے رنگ میں خدا سے لاپرواہ ہیں۔
یہ ان کی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی تحفہ گولڈویہ ہے، اس کا صفحہ 86 ہے، جو کہ روحانی ہدایت کی جلد نمبر 17 صفحہ 233 ہے۔ تو یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے کہ دجال سے مراد صرف وہ فرقہ ہے جو کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں یا دہریہ کے رنگ میں خدا سے لاپرواہ ہے۔ تو یہ 6 نظریے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دجال کے بارے میں۔ اور حدیث کے اندر جو دجال کی سواری کا ذکر ملتا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک وہ دجال کی سواری جو ہے ریل گاڑی ہے۔ تو ایک ان کی کتاب ہے ازالہ اوہام، اس کا صفحہ 398 ہے، روحانی ہدایت کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ 493 بنتا ہے۔ وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی باری علامت دجال کی اس کا گدھا ہے جس کا بین الاذنین کا اندازہ 70 باغ کیا گیا ہے، اور ریل کی گاڑیوں کا اکثر اسی کے موافق سلسلہ طولانی ہوتا ہے۔ آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ عیسائی قوم کا ایجاد ہے جس کے امام و مقتدا یہی دجالی گروہ ہے، اس لیے ان گاڑیوں کو دجال کا گدھا قرار دیا گیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ریل گاڑی کو دجال کا گدھا قرار دیا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے دجال کو جو ہے وہ یہ ریل گاڑی کو دجال کی سواری قرار دیا ہے، اور خود اسی ریل گاڑی میں جو ہے وہ سفر کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ریل گاڑی پر سفر کیا ہے، اس کے بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے نزول المسیح، اس کے صفحہ 213 ہے، جو کہ روحانی ہدایت کی جلد 18 صفحہ 591 بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم ریل گاڑی پر سوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس تحریر سے پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ریل گاڑی پر سواری کی ہے۔ تو ریل گاڑی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول یہ دجال کی سواری ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی دجال ہیں جو اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ بھی ہے، وہ بھی کئی سارے حوالے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے بھی لکھا ہوا ہے، سیرت مسیح موعود کتاب ہے، اس کا صفحہ 48 ہے، لکھا ہے کہ 1902 کے آخر میں مرزا قادیانی پر ایک شخص کرم دین نے ازالہ عرفی کا مقدمہ کیا اور جہلم کے مقام پر عدالت میں حاضر ہونے کے لیے آپ کے نام سمن جاری ہوا۔ چنانچہ آپ جنوری 1903 میں وہاں تشریف لے گئے۔ یہ سفر آپ کی کامیابی شروع ہونے کا پہلا نشان تھا کہ گو آپ ایک فوجداری مقدمے کی جواب دہی کے لیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آپ جہلم کے اسٹیشن پر اترے ہیں تو اس وقت وہاں اس کے اندر انبوہ کثیر تھا کہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی اترا ہے، اور ریل گاڑی پر ظاہر سواری کی ہے، تبھی ریلوے اسٹیشن پہ مرزا غلام احمد قادیانی اترے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف زندگی میں ریل گاڑی پر سفر نہیں کیا، بلکہ مرنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی لاش کو ریل گاڑی پر لے جایا گیا۔ یہ سیرت مسیح موعود کتاب ہے، اس کا صفحہ 65 ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہوا ہے کہ 10:30 بجے آپ فوت ہوئے، اس وقت آپ کے جسم کو قادیان پہنچانے کا انتظام کیا گیا، اور شام کی گاڑی میں ایک نہایت باری دل کے ساتھ آپ کی جماعت ناش لے کر روانہ ہوئی۔ یہ ریل گاڑی کے اوپر سفر کیا گیا، اور ریل گاڑی پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی لاش کو لاہور سے قادیان لے جایا گیا۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے یہ ان کے نظریات رکھے ہیں جو قادیانیوں کے یا مرزا غلام احمد قادیانی کے دجال کے بارے میں ہیں۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ دجال کی جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں بڑی مماثلت ہے۔ مثال کے طور پہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے یہ یہودی نسل ہوگا۔ یہ بہت سی حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7394 ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ یہودی ہوگا، یعنی اسرائیلی نسل سے ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی خود کو اسرائیلی کہا ہے۔ ان کی کتاب ہے غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ 5 کے اوپر لکھا ہے، جو کہ روحانی ہدایت کے لیے 18 صفحہ 213 بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، اور باموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ لکھا ہے غلطی کا ازالہ کتاب کے صفحہ 6 کے اوپر، جو کہ روحانی ہدایت کی جلد 18
صفحہ 216 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔ ہمیں معلوم ہوا حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 7349 ہے کہ دجال جو ہے وہ اسرائیلی نسل سے ہوگا، یہودی ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی خود کو اسرائیلی کہہ رہے ہیں۔ دوسری نشانی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں ذکر ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے 23 اپریل 1902 کو دعویٰ نبوت کیا تھا۔ ان کی کتاب ہے دافع البلا، اس کا صفحہ 10 ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 230 بنتا ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گا، وہ 70 برس تک رہے، قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ اس عبارت کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے، اور یہی کتاب ہے دافع البلا، اس کے صفحہ 11 پہ جو کہ روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 231 بنتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنے رسول بھیجا۔ تو یہ 1902 کی عبارت ہے، جبکہ 1907 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے 15 مئی 1907 کو، یہ کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کا صفحہ 105 ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 108 بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں وہ فوری ہو جاتا ہے، یعنی کہتے کی ہے۔ تو جو صفت اللہ کی ہے وہ مرزا غلام قادیانی اپنے اندر مان رہا ہے، تو گویا یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اور بھی بہت ساری تحریرات ہیں جن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو یہ دوسری دجال کی جو صفت ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر ہے۔ تیسری صفت میں دجال کی مسلم شریف کی حدیث نمبر 7392 سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے پیروکار جو ہیں 70,000 یہودی ہوں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے پیروکاروں کی جو تعداد ہے وہ 70,000 بتائی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب نزول المسیح ہے، اس کا صفحہ 4 ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 382 اور 383 بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اس وقت خدا کے فضل سے 70,000 کے قریب بیعت کرنے والوں کا شمار پہنچ گیا ہے۔ تو یہ جو مرید ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، یہ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کہا کہ 70,000 ہیں، اور حدیث کے اندر دجال کے پیروکار بھی 70,000 ہیں، اور بھی کئی تحریرات ہیں جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے۔ چوتھی نشانی دجال کی یہ معلوم ہوتی ہے بخاری کی حدیث نمبر 1881 سے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی ساری زندگی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے کتاب سیرت المہدی کی جلد 1 صفحہ 623 پہ لکھا ہے، یہ جو جدید ایڈیشن ہے، کہ مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مکہ اور مدینہ جا ہی نہیں سکے۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 15,017 پہ جو حدیث درج ہے، یعنی حدیث کا نمبر 15,017 ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ دجال گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس سواری کو ریل گاڑی کو کہتے تھے، یہ دجال کی سواری ہے، اور اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سفر کیا ہے۔ تو یہ دجال کے اندر اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر بہت سی مماثلت ہے۔ یہ 5 آپ کے سامنے ذکر کی، چھٹی بھی سن لیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7373 سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہے، دشمن ہوگا، اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، ضمیمہ رسالہ انجام آتم کتاب ہے، اس کا صفحہ 6 ہے، روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 290 بنتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسائیوں نے آپ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بہت معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی میں اور دجال میں چند چیزیں کامن ہیں، مثلا دجال بھی یہودی نسل ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہودی نسل تھے،
دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر خدائی کا دعویٰ کیا۔ دجال کے ساتھیوں کی تعداد 70,000 ہوگی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مریدین جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات کے مطابق وہ بھی 70,000 ہیں۔ دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، مرزا غلام احمد قادیانی بھی مکہ مدینہ نہیں جا سکے۔ دجال گدھے پہ سواری کرے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جس سواری کو گدھے کی سواری کہا ہے یعنی ریل گاڑی کو، تو اسی سواری پر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے سفر کی ہے۔ اور دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوگا، اور مرزا قادیانی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوگا۔ ایک میں نے آپ کے سامنے حوالہ بھی پیش کیا۔ تو یہ دجال کے بارے میں قادیانیوں کا نظریہ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دجال سے مماثلتیں ہیں چند ایک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خلاف اخلاص نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔